सनम कहीं नहीं बल्कि शांजे के वालिदैन के घर थी। आज शांजे ने उसे ज़ोहान का बताया, जिसे सुनकर उसे काफ़ी धचका लगा। साथ में हीर की भी उससे फिक्र होने लगी, मगर फिर भी वो अस्पताल नहीं आ रही थी। मगर जब शांजे ने उसे समझाया तो वो इंसानियत के नाते अस्पताल आ गई। ज़ोयान अब आईसीयू में शिफ्ट था। सनम जैसी ही आई थी वैसी ही चली गई थी। ना तो उसने किसी से बात की और ना किसी से मिली। हीर को होश तो आ चुका था, मगर वो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल खामोश। हीर कुछ तो खा लो। हीर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। साइम और बेहज़ाद डॉक्टर से मिलने उनके रूम गए थे। डॉक्टर आपने बुलाया? देखे बेहज़ाद साहब, बेशक ज़ोयान को ब्लड मिल गया है, मगर हम इसे फ़िलहाल बचा पाए हैं। फ़िलहाल बचा पाए हैं मतलब डॉक्टर? साइम ने परेशान होकर कहा। देखिए, ज़ोयान का हार्ट 1 इंच बुलेट से बचा है। बेहज़ाद साहब, इसे कोई मौजा कह ले कि उनकी सांसें चल रही हैं। मगर बेहज़ाद साहब, मगर क्या डॉक्टर? क्लियर बोले। कब उनकी सांस बंद हो जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। उनका प्रेशर भी काफ़ी हाई है। अल्लाह ना करे उनके दिमाग की रग भी फट सकती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर 2 घंटों में अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो बच पाएंगे, ये हम नहीं कह सकते। ये हो सकता है हमेशा के लिए कोमे में चले जाएं। चलो खुश हो जाओ हीर, सांस रुकने वाली है उसकी। कभी भी वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ के जा सकता है। साइम जब डॉक्टर के रूम से निकला सीधा हीर के रूम में पहुंचा, जहां वो छत को घूरने में मसरूफ़ थी। साइम के बोलने पर अपनी आंखें बंद कर ली। माफ़ी मांग तो रहा था हीर तुमसे, पाँव भी पकड़े, तुम्हारे आगे तड़पा भी, मगर फिर भी तुम्हें रहम नहीं आया। नौज़ुबिल्ला, तुम खुदा से भड़के हो गई। अरे भाई, वो भी हमारे इतने गुनाह पर हमारे एक दफ़ा माफ़ी मांगने पर हमें माफ़ कर देता है। अब पढ़ो शुक्राने के नफल। 2 घंटे में अगर उसे होश नहीं आया तो मर जाएगा वो, या हमेशा के लिए कौमे में चला जाएगा। साइम ये कहकर कमरे से बाहर चला गया और उसके जाते ही हीर रोने लगी। बेहज़ाद के कहने पर हीर को आईसीयू में जाने की इजाज़त मिली थी। हीर ने अंदर कदम रखा तो सामने ही ज़ोयान को देखा, मशीनों में जकड़ा हुआ। मुझे माफ़ कर दो हीर, मैं बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। एक मौका दे दो, जब तुम ज़िंदगी में नहीं तो इस वजह ही को ख़त्म कर दूँ जो जीने की वजह हो। एकदम हीर के बोलने के सामने ज़ोयान को खुद को गोली मारने का सीन चलने लगा। उसके दिमाग में, उसके कानों में उसकी मिन्नत करना, उसकी फरियाद करना, उसे माफ़ी मांगना याद आ गया था। हीर के आंसू एक बार फिर गिरने लगे थे। दुख लांदे नहीं दिल विच डेरे, 4 पासे दसन हनेरे। दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े, किसी दा यार ना विछड़े। हीर आंखों में आंसू लिए ज़ोयान की तरफ बढ़ी थी। वो ज़ोयान की मौत नहीं चाहती थी, सिर्फ उसे ये बताना चाहती थी कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है, जब भरोसा टूटता है तो ज़िंदगी कैसी हो जाती है, जब जान से अजीज़ जान का दुश्मन बन जाए तो ज़िंदगी कैसे लगती है। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। ज़ोयान नज़र एक बार फिर उसे खुद की तरफ लाने में शायद कामयाब हो चुका था, मगर शायद अब देर हो चुकी थी। हीर उसके बेहद करीब थी, इतनी कि उसके चेहरे की सूजन वो देख सकती थी। हीर की नज़र उसके दिल के मकाम पर गई, जहाँ पट्टी थी। साइडों को मशीनों से कवर किया हुआ था। उसके जिस्म पर शर्ट नहीं थी तो सिर्फ मशीनों की तारें, जिसने उसके जिस्म को जकड़ा हुआ था। हीर की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। उसने भले मुंह से कितनी दफ़ा बोला था ज़ोयान को मर जाने का, मगर दिल वो अपने ही कहे हुए अल्फाजों पर अल्लाह ने ना करे बोलती थी मगर वो अपने ही अल्फाजों पर अल्लाह ना करे बोलती थी। औरत एक बार जिस मर्द से मोहब्बत कर लेना, उसकी जगह किसी को नहीं देती, ना उससे कभी नफरत करती है। हीर ने अपने हाथ बहुत आराम से ज़ोयान के दिल के मकाम पर रखा था। हीर का ऐसा करना था हयात। ज़ोयान के दोनों हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। हार्ट की सीटी स्कैन मशीन में उसकी हार्ट बीट तेज़ तेज़ चलने लगी। ज़ोयान की आंखों में जुम्बश हुई। उसके लबों ने धीरे से कहा, हीर। हीर ने बहुत गौर से अपना नाम सुना। उसने ज़ोयान के हाथ पर अपना हाथ रखा तो ज़ोयान ने बंद आंखों में भी उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। बेहज़ाद जो हीर के अंदर जाने के बाद शीशे के इस पार से अंदर का सारा नज़ारा देख रहा था, उसने ज़ोयान का हीर का हाथ थामने वाला अमल भी देखा था। बेहज़ाद ने तकरीबन चीखते हुए डॉक्टर्स को आवाज़ दी थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर ज़ोयान के रूम से बाहर निकले और कहा, इसे मौजा कह ले कि ज़ोयान को होश आ गया है। डॉक्टर की बात सुनकर हीर ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। वहाँ खड़ा हर नफूस खुश था,
مگر بہزاد سر، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں۔ کیا ڈاکٹر؟ اس بار پوچھنے والے اظہر صاحب تھے۔ ذرا سی بھی کوئی پریشانی یا کوئی دکھ تکلیف ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ بے شک ان کا دل دھڑکنے لگا ہے، مگر ان کا دل کمزور ہو چکا ہے۔ ہم ان کا دل بہت پہلے کی طرح مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے دوائیوں کے ذریعے، مگر اس میں وقت لگے گا۔ یہ بول کر ڈاکٹرز چلے گئے تھے۔ سبھی تقریباً خوش تھے جب ہیر نے سائم سے کہا، بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں۔ سبھی کو بہزاد نے زبردستی گھر بھیج دیا اور خود رکنا چاہا تھا، مگر ڈاکٹر نے انہیں بھی جانے کو کہا تھا، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ کے ساتھ وہاں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ خود دھیان رکھتے تھے۔ بازل جب سے ہسپتال سے آیا تھا بہت چپ تھا۔ سویان کی اس حرکت پر وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور تھا۔ اس نے ہر طرح سے ہنزا کو منانے کی کوشش کی تھی، معافی مانگی تھی، مگر وہ تھی کہ اسے ایک موقع بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں کو سوچ کر آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جب کسی کی باتوں کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہنزا کسی سے فون پہ باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ ہنزا کی نظر جب بازل پر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور چند سیکنڈ کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہنزا کی نگاہوں نے اس کو دور تک پیچھے کیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے 2 پل کے لیے رک چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہنزا کو دیکھ کر بازل نے اپنا رستہ بدلا تھا، اور یہ بات ہنزا کے دماغ پہ لگی تھی۔ وہاج، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میری بات سن کے کچھ تو بولے۔ کیا بولوں عطرت میں؟ سنم اپنی جگہ صحیح ہے۔ آنٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی ذات کو مجروح کرنے میں۔ واقعی اگر شانزے اس کے ساتھ نہ ہوتی تو آج وہ ایک سائیکو چائلڈ ہوتی۔ آنٹی کا اور سنم کا مسئلہ تھا تو تم کم از کم ان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرتی۔ وہاج، مجھے بس غصہ تھا۔ اس نے پاپا کے ساتھ اس طرح سے باتیں کی تو پاپا وہ تمہارے تھے خالی عطرت۔ سنم کے وجود کو پیدا ہونے سے پہلے وہ فراموش کر چکے تھے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کا سن کر ہی انہوں نے اپنی محبت سے بے وفائی کی، اور بیٹی کی خواہش میں ہی انہوں نے دوسری شادی کی۔ وہاج، مگر کچھ نہیں عطرت۔ جب تمہارے اور میرے درمیان بے وفائی کی جھوٹی دیوار آئی تھی، یاد ہے؟ ہم 4 سال الگ رہے، اور واقعی میں اگر مجھے سچائی پتہ نہ چلتی تو نہ جانے کتنی دفعہ میں اب تک تمہیں بے وفا سمجھ کے سزا دے چکا ہوتا۔ جس پر بیتتی ہے عطرت وہی جانتا ہے۔ میں تم سے بس اتنا کہوں گا، تمہیں سنم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور میں چاہتا ہوں پرسوں جب تک سنم کے ساتھ اپنے سارے معاملات کلیئر کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم کراچی نہیں رکو گی ڈیلیوری تک۔ وہاج نے 1-2 باتیں کی اور کر کے کال بند کر دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عطرت نے شانزے کو کال کی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تم کو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، بہزاد نے ڈریسنگ کے سامنے بال بناتے ہوئے شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے ہاتھ پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ بہزاد کی بات سن کے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، کیوں؟ میں نے کون سا کسی سے گن پوائنٹ پہ نکاح کیا ہے جو میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں؟ شانزے کے تانے پر بہزاد کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے بیڈ پہ چڑھ کر شانزے کے دونوں پاؤں پکڑ کر کھینچے اور ان پہ جھکتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ بات ہے کہ میں نے تم سے نکاح تمہاری مرضی کے بغیر کیا؟ ہاں، تو آپ مردوں کے دل و دماغ سے جب عورت کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بے وفائی نہیں نکلتی تو آپ مرد حضرات یہ امید خالی عورت سے کیوں رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول کر اپنا دل صاف کر لے اور معاف کر دے آپ کے آگے پیچھے کے سب گناہ؟ شانزے کا اشارہ کس طرف تھا بہزاد اچھے سے جانتے تھے۔ سویان کو خود عصیت دینا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی ہیر کو کھونا نہیں چاہتا، بھلے ہیر اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ بہزاد نے شانزے کے بولنے پر اس کے بال کان کے پیچھے بہت پیار سے کی اور کہا، ہیر سویان سے بہت محبت کرتی ہے، جبھی اس کو تکلیف میں دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے تو خود اس سجدے میں اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی مانگتے دیکھا ہے، اور یہ اعتراف کرتے دیکھا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی سویان کے بنا۔ بہزاد کے کہنے پر شانزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا، اچھا، سن لیا میں نے آپ کا لیکچر، اب میرے اوپر سے ہٹے، زیادہ ننھی کاکے نہ بنا کریں میرے سامنے۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہے سنم کہاں ہے؟ نہیں، سچ میں مجھے نہیں پتا، میں تو اس شہر کا ایک عام سا بندہ ہوں۔ بہزاد نے اپنی چہرے پر کافی معصومیت لاکھے بات کہی تھی۔ ہاں، وہ تو مجھے پتا ہے آپ کتنے معصوم اور
مظلوم شہری ہیں اس شہر کے۔ مرتضیٰ کو دیکھ لیا تھا میں نے پاپا کے گھر کے باہر، جو آئس کریم والا تو ایسے بن کے آیا تھا جیسے پوری اگلو والوں کی آئس کریم وہ آج ہی بیچ دے گا۔ شانزے نے اتنا سڑا ہوا منہ بنا کے یہ بات کہی تھی، بہزاد کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا اور اس نے جھک کے شانزے کے لبوں کو چوم لیا تھا۔ جتنا میں سمجھتا تھا اتنی معصوم نہیں ہو تم، اچھی خاصی چالاک ہو۔ ہاں ہوں، ایک چالاکی بھی کرنے والی ہوں میں۔ اس سے پہلے بہزاد کو سمجھتا، شانزے نے اس کے ہاتھ پہ زور سے چٹکی نوچی تاکہ وہ تکلیف محسوس کرے، اسے چھوڑے، مگر افسوس شانزے کے نازک ہاتھوں کی چٹکی وہ بہزاد کے پھولے مسلز پر پتہ بھی نہیں چلی۔ شانزے نے افسوس سے بہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں چلا میرا نوچنا؟ نہیں نہ جان، مگر ایک ٹرائی تم نے کی مجھے خود سے دور کرنے کا، اب ایک ٹرائی میں کروں گا تمہیں مدہوش کرنے کی۔ اس سے پہلے شانزے کو سمجھتی، بہزاد اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قابو کر کے اس کی گردن پہ جھک چکا تھا۔ ہاں ہاں نوشی، تم نکلو، میں تمہیں رستے میں پک کرتا ہوں۔ بازل نے یہ کہہ کر کال کاٹ کر جب اچانک ہی اپنے سامنے ہنزا کو کھڑے پایا تو بہت ہی مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، مگر بازل نے اسے اگنور کیا اور اس کے سائیڈ میں سے نکل کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا۔ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد بازل نے اب اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ سبھی ناشتے میں مصروف تھے جب بابر صاحب نے فہیم صاحب کو مخاطب کر کے کہا، فہیم، ایچ این جے گروپ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ جی بھائی، تو پھر ہم لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ بھائی ایک پرابلم ہے۔ کیا فہیم؟ بھائی وہ گاڑی کل سے بہت تنگ کر رہی تھی، اس لیے بندے دی ہے میں نے، ابھی ایک ہفتہ لگے گا۔ آپ کی والی گاڑی جابر آپ کے کسی کام سے لے کے گیا ہے۔ اوہو، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بابر صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ارے پاپا اور تایا، آپ لوگ میری گاڑی لے جائیں، میں کریم سے چلی جاؤں گی۔ ارے بیٹا کریم سے کیوں؟ بازل چھوڑ دے گا نا تمہیں۔ بابر صاحب کے کہنے پر ہنزا نے ایک نظر بازل کو دیکھا، مگر اس نے ایک نگاہ بھی ہنزا پر نہیں ڈالی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ بازل گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا ویٹ کر رہا تھا، اس کے آتے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہنزا بھی خاموشی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے لگی جب بازل نے کہا، پیچھے بیٹھ جاؤ، مجھے ایک دوست کو پک کرنا ہے۔ ہنزا کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، اس کے دل میں کچھ چھن سا ٹوٹا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بازل نے اس کے لیے گیٹ نہیں کھولا تھا، خود جھک کے، اس کی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ ہنزا خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ بازل نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ بازل نے کچھ سوچتے ہوئے میوزک پلے کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ دل کی باتیں دل کی ہوتی لفظوں کی دھوکے بازی ہے، تم ساتھ ہو یا نہ ہو، کیا فرق ہے؟ ہنزا نے سامنے مرر پر دیکھے تھا، مگر وہاں صرف بازل کی آنکھیں نظر آئی تھی جو سامنے مرکوز تھی۔ ایک دم گاڑی کو بریک لگا تھا۔ ہنزا جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی، ایک دم گاڑی رکنے پر دیکھا تو ایک بہت ہی خوشگوار شکل کی لڑکی بازل کی فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ ہنزا نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ اوہ شکر ہے بازل، تم ٹائم پہ آ گئے۔ میڈم آپ کہیں اور بازل نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میٹنگ کب کی ہے؟ ابھی بس 1 گھنٹے بعد۔ شکریہ بازل، تمہاری وجہ سے مجھے جاب ملی۔ ارے نوشی، میری وجہ سے نہیں، تمہیں تمہاری قابلیت نے جاب دلوائی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پیچھے بیٹھی ہنزا کا وجود بازل بھلا چکا تھا۔ تبھی اچانک نوشی کی نظر پیچھے بیٹھی ہنزا پر پڑی۔ ارے بیوٹیفل لیڈی کون ہے بازل؟ کزن ہے میری۔ بازل کے تعارف پر ہنزا کی نظریں فوراً بازل پہ گئی تھی۔ نوشی وقفے سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہسپتال کے پاس گاڑی روکنے پر ہنزا اتر کے نیچے اندر جانے لگی جب بازل نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی، جس کا پیچھا ہنزو کی نگاہوں نے دور تک کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد آج زویان کو ڈسچارج کیا گیا تھا۔ جہاں اظہر صاحب اس کے گلے لگ کر بے تحاشا روئے، وہیں زویان کا بھی حال کچھ ایسا تھا۔ نمرا بیگم کے گلے زویان فی الحال دکھاوے کے لیے لگا تھا۔ آج بھی اسے نمرا بیگم سے شکوہ تھا۔ بہزاد اس کے بالکل برابر بیٹھا تھا۔ جب زویان نے ہلکی سی سرگوشی کر کے پوچھا، میری والی دکھائی نہیں دے رہی؟ ارے ہاں، میں تو بھول گیا، وہ تو تیرے استقبال میں پلکیں بچھا کے بیٹھنے والی تھی۔ سائم جو زویان کے بائیں طرف بیٹھا تھا اور زویان کی بہزاد کے ساتھ سرگوشی سن چکا تھا، تب کے بولا۔ زویان نے دانت پیس کر سائم کو دیکھا جو اپنی ہی بتیسی کی فل نمائش کرا رہا تھا۔ زویان نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا، اللہ تیرے جیسا سالہ اور بھائی کسی کو نہ دے، مگر میرا حوصلہ دیکھ، میں اللہ سے تجھے ہی سالے کے روپ میں مانگتا ہوں۔ زویان اس کے بات پر طنزیہ مسکرایا اور بولا،
اچھا ہے، بلے کو خواب میں چھیچڑے ہی دکھتے ہیں، مگر ہم وہ بلے ہیں جو خواب میں بھی چھیچڑے چھین کے کھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں طنز کے تیر چلا رہے تھے جب ہال میں ہیر کے سلام کی آواز گونجی تھی۔ زویان نے اس کی آواز پہ فوراً اسے دیکھا جو سب کو چائے سرو کر رہی تھی، مگر زویان کا کپ اس نے اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہیر کی اس حرکت پر زویان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے بہزاد اور سائم کے ہاتھوں میں چائے کا کپ دیا تھا۔ زویان کی شکل دیکھ کر سائم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے فوراً اپنا کپ اپنے لبوں سے لگایا تھا، مگر زویان سے یہ حرکت چھپی نہ رہ سکی تھی۔ ہنس لو، ایک دن اگر تم سے منتیں نہ کروائیں اپنے بہن سے ملنے کے لیے تو میرا نام بدل دینا۔ زویان نے کہہ کر دوبارہ نگاہ ہیر پر ڈالی جو سفید اور ڈارک پرپل کے سمپل فراک میں شانزے کے برابر میں بیٹھی تھی۔ مجھے کب ملوانا ہے؟ چل رہی ہو صنم سے؟ ابھی تو وہ مجھ سے بھی ملنے نہیں جا رہی، نہال کے ساتھ بیزی ہے، منگنی کے چکر میں، کل رنگ ونگ لینے جا رہی ہے۔ سچ بول رہی ہو شانزے؟ ہاں تو بتایا تھا نا نہال بھائی کا، یار بھول گئی۔ اور ہاں وہ دونوں اپنی باتوں میں لگی تھی جب نمرا کی فیملی آئی جس میں عطرت، بازل اور ہنزا تھے۔ بازل نے بھی زویان کو جا کر جوائن کیا اور وہ چاروں باتیں کر رہے تھے جب عطرت نے بہزاد کو کچھ اشارے کیا جسے سمجھ کر بہزاد نے زویان کے کان میں کچھ کہا تھا۔ زویان نے بہزاد کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملائی اور کہا شانزے کو پکارنے پر بہزاد نے اسے ابرو چکا کر دیکھا جب زویان نے صاف کہا بھئی میں تو نہ مامی بولنے والا نہ بھابھی، کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، تو جیسے صنم ویسی شانزے بھی۔ شانزے مجھے صنم سے ملنا ہے۔ زویان کے بولنے پر ہال میں جیسے ایک دم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ زویان اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، شانزے نے فی الحال اسے ٹالنا چاہا تھا۔ نہیں شانزے، مجھے آج ہی صنم سے ملنا ہے اور جب تک وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی میں کوئی میڈیسن نہیں لوں گا۔ زویان یہ کیا بچوں والی ضد ہے؟ اظہر صاحب ایک دم بول پڑے تھے۔ بابا جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، مجھے پتہ ہے مجھے بلڈ اسی نے دیا ہے اور بھی بہت سی باتیں اس سے کرنی ہیں، لہٰذا اس کو آج کی تاریخ میں لے آؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، شانزے ایک دم غصے میں بولنے لگی تھی۔ شانزے، بہزاد نے فوراً شانزے کو ٹوکا تھا، مجھے مت بہزاد، اسے سمجھائیں، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ صنم کبھی نہیں ملے گی کسی سے بھی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے مجھے وارن کیا ہے کہ اگر میں نے اسے فورس کیا تو وہ مجھ سے بھی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا شانزے، زویان ایک دم بول پڑا تھا، مگر مجھے صنم سے ملنا ہے، میں اس کو بہت کچھ غلط بول چکا ہوں، بس آپ مجھے اس کا نمبر دے دیں، اتنا تو کر سکتی ہیں۔ اوہ زویان تم کیوں نہیں سمجھ رہے، وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے دے دیں نمبر پلیز۔ میں دے دوں گا، میرے پاس ہے اس کا نیو نمبر بھی۔ بہزاد کے اچانک بولنے پر شانزے نے منہ کھولے اسے دیکھا تو پلٹ کر بہزاد نے اسے آنکھ ماری تھی۔ سبھی تھوڑے دیر بیٹھ کے چلے گئے تھے۔ زویان کو سائم اور بازل نے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ زویان 2 منٹ سکون سے لیٹا جب اس نے بازل کو دیکھتے ہوئے کہا تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں ہنزا بھابھی، زویان کے پوچھنے پر بازل جو ڈریسنگ پر سے اس کی میڈیسن اٹھا رہا تھا تنزیہ مسکرایا اور کہا چھوڑ دوں گا اسے، اس کی خوشی کے لیے زبردستی ایک بار کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ کیا تیرا دماغ؟ اس سے پہلے زویان کچھ کہتا ایک دھنم ان کے روم کا دروازہ بجا۔ آ جائے، اجازت ملتے ہی ہنزا نے ایک ہلکا سا کمرے میں جھانکا جسے جھانکتا دیکھ کر بازل رخ موڑے گیا۔ وہ مجھے ہسپتال کے لیے نکلنا ہے، نمرا آنٹی اور عطرت آپی ابھی یہی ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے مجھے ہسپتال؟ ہنزا کے کہنے پر سائم اور زویان دونوں نے بازل کی طرف دیکھا جو ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ چھپائی اور بنا رخ موڑے کہا نہیں، مجھے ابھی ذرا اپنی ایک دوست کو پک کرنا ہے آفس سے، تم چلی جاؤ۔ بازل کی بات سن کر ہنزا کا چہرہ ایک دم رونے والا ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر سائم اور زویان نے فوراً نگاہ جھکائی تھی۔ ہنزا نے اوکے کہا اور زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بازل کے لب کھل کے مسکرائے تھے۔ بازل کو مسکراتا دیکھ کر بازل اور سائم بھی مسکرانے لگے اور دونوں نے ایک ساتھ کہا بہت کمینہ ہے، بہت بڑا کمینہ ہے سالے۔ ان دونوں کے ایسا کرنے پر بازل کا کہا گونجا اور اس نے کہا اگر اس کے منہ سے نہ کہلوایا نا کہ یہ نہیں رہ سکتی میرے بنا تو میرا نام بھی بازل بابر نہیں۔ محبت کرتی ہے مجھ سے بہت،
نہیں رہ سکتی میرے بنا، نہ مجھے برداشت کر سکتی ہے کسی اور کسی کے ساتھ، اسی لیے اس کے ساتھ یہ ڈرامہ کر رہا ہوں، فرینڈ والا، جس کی شروعات اسی کے سامنے ہوئی تھی۔ یہ مشورہ کس نے دیا تجھے؟ زیان کے پوچھنے پر اس پہ بازل کچھ بولتا سائم بول پڑا، ایک ہی تو ہے جسے کوئی نہیں جیت سکتا، بہزاد راجپوت۔ تمہیں نہیں لگتا رات زیادہ ہو گئی ہے اور تمہارے یہاں اکیلے بیٹھنا سیف نہیں؟ صنم جو سمندر کے کناروں میں سمندر کی لہروں میں اپنا عکس تلاش کر رہی تھی، جسے اندازہ نہیں ہوا کہ ایک تو کب سے اس کا موبائل بج رہا ہے اور دوسرا بہزاد اس کے برابر میں آ کے بیٹھ چکا تھا۔ بہزاد کے بولنے پر صنم نے پلٹ کے اسے دیکھا تو بہزاد کو ایک بار پھر ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صنم کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہزاد کو بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ اسے یہ بھی ڈر خوف نہیں تھا کہ اتنی رات کو وہ اکیلے ڈرائیو کر کے گھر جائے گی۔ کہتے ہیں جب دل کے اندر ویرانگی ہو تو پھر کسی ویرانے سے ڈر نہیں لگتا۔ صنم میری بات سنو پلیز۔ بی ایم مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سننی، صنم نے اس کے روکنے پر کہا تھا۔ شانزے کو چوٹ لگی ہے، وہ وہاج بھائی کے گھر پہ آئی ہوئی تھی، وہاں سے گر گئی ہے۔ کب سے تمہیں کال کر رہے ہیں، مجبوراً مجھے پھر تمہاری کال ٹریس کر کے تم تک پہنچنا پڑا۔ کیا؟ کہاں؟ کیسے گر گئی ہے شانزے؟ آپ کہاں تھے؟ صنم نے فوراً پریشان ہو کے بہزاد سے پوچھا تھا۔ ارے چائے لا رہی تھی، پاؤں پھسل گیا۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ بار بار تمہیں بلا رہی ہے، ایک تو اتنی ضدی ہے وہ۔ چلیں جلدی چلیں۔ صنم تقریباً دوڑتے ہوئے بہزاد کے گاڑی تک پہنچی۔ بہزاد نے مرتضیٰ کو اشارہ کیا صنم کے گاڑی گھر تک پہنچانے کا۔ بہزاد نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، مگر وہ یہ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا کہ عطرت کی منتیں کرنے پر شانزے نے ڈرامہ کر تو دیا اور بہزاد کو بھی اس میں شامل کیا کہ وہ جا کے صنم سے بولے کہ میں گر گئی ہوں۔ اس حالت میں وہ پریشان ہو کے آپ کے پاس آئے گی، مگر اب بہزاد کو اپنی بیوی کو بچانا تھا صنم سے، کیونکہ جب صنم کو پتہ چلے گا کہ سب ڈرامہ تھا، اسے عطرت و زیان سے ملانے کے لیے تو نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ شانزے صنم گھر میں داخل ہوتے ہی اسے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ آ گئی عطرت آپی صنم، شانزے نے فوراً اس کی آواز سن کے کہا تھا۔ زیان سائم بھی اس کی آواز سن چکے تھے۔ سائم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زیان کی ضد پر سائم اسے لے کر نیچے جانے لگا تھا۔ صنم نے جب شانزے کو اپنی جگہ صحیح سلامت دیکھا اور برابر میں عطرت کو دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچنے لگا تھا۔ صنم نے بولا کچھ نہیں، بس غصے میں وہاں سے جانے لگی۔ جب عطرت اور زیان دونوں نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا۔ اظہر صاحب شاہجہان بیگم بھی چاہتے تھے آج وہ نہ جائے، سارے گلے شکوے دور کر دیں۔ زیان دھیرے سے چلتا ہوا صنم کے پاس آیا جو رخ موڑے کھڑی تھی۔ زیان دھیرے سے چلتا ہوا صنم تک آیا اور ایک ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ صنم نے نگاہ اٹھا کے زیان کو دیکھا تھا۔ جانتا ہوں آپ کا دل بہت دکھایا ہے، آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ سے بہت تلخ لہجے میں آپ سے بات کی، اور پھر بھی آپ نے میری جان بچانے کے لیے مجھے بلڈ دیا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تب بھی میں اسے بلڈ دیتی۔ صنم نے ہلکا سا اپنا موقف بیان کیا تھا۔ مگر مجھے تو پتہ چلا تھا آپ کو انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، اور خاص کر بلڈ دینے سے۔ زیان کی بات کا صنم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ ہی میں بول سکتا ہوں آپ کو، مگر ہم دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اگر بچپن سے آپ کی ذات کو مجروح کیا گیا ہے تو عرش پر مجھے بھی نہیں بٹھایا گیا۔ شاید تربیت کی خامی تھی، جب یہ عورت ذات کے ذات میں میرے سامنے کچھ نہیں تھی۔ موت کی دہلیز کو چھوا ہے جب یہ رشتوں کا تقدس جانا ہے۔ بچپن سے اکیلا رہتا آیا ہوں صنم، اب خدا نے جب وہ دو بہنوں سے نوازا ہے تو ان کا ساتھ کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے نہیں پتا ہمارے پیرنٹس کے بیچ کے معاملات کیا ہیں، مگر جب میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے چاہتا ہوں، جس میں میری 2 ماؤں، میری 2 بہنوں، میری کزن، میرے ماموں اور میری بیوی شامل ہے۔ بیوی کے لفظ پر جہاں اس نے زیان کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا تھا، وہیں زیان نے بھی اسے اپنی نگاہوں میں سمایا تھا۔ زیان کے چپ ہوتے ہی صنم کی ہچکیاں ہال میں گونجنے لگی تھی، جو نگاہیں نیچے کر کے رونے میں مصروف تھی۔ شانزے آگے بڑھی اسے سہارا دینے کے لیے، مگر بہزاد نے آج اسے روک لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج صنم کو آخری بار رو کے دل ہلکا کر لینے دے۔ صنم کو روتے دیکھ کر عطرت نے بھی آگے بڑھ کے اس کے سامنے اپنے دونوں کان پکڑ کے سوری کہا تھا۔ یار تمہارے چنو منو روز ہی خالہ کو پوچھتے ہیں۔ عطرت کے ایسا بولنے پر صنم نے روتے روتے مسکراتے ہوئے صنم کو دیکھا اور کہا،
नाम मैं रखूंगी इन दोनों का, ये कहकर वो इतरत के गले लगी थी। यार मैं भी खड़ा हूँ सीने पे गोली खा के, मुझे भी तो पता चले मेरे लिए दूसरी बहन के जज्बात। ज़यान की आंखों में भी आंसू गिर रहे थे। सनम ने एक नज़र ज़यान को देखा और उसके खुले हाथों को कुछ सोचते हुए ज़यान के हाथों में समा गई और एक बार फिर बिलक बिलक के रोने लगी थी। ज़यान ने इतरत को भी इशारा किया तो वो भी अपने भाई के गले लग गई थी। आज दोनों बहनों को उनका मुहाफिज मिल गया था, एक ही सही मगर उनका आज मान था कि उनका भी भाई है। इस मिलन पे वहाँ पे खड़े हर शख्स की आंखें नम थी। सनम की नज़र असर साहब पर गई थी, जो नज़रें नीचे किए शायद रो रहे थे। सनम ज़यान से अलग हुई और अजहर साहब की तरफ बढ़ने लगी। शाहजहान, behzad, वहाज और ख़ासकर ज़यान को साथ पल भर को सांप सूंघ गया था। सनम अजहर साहब के पास पहुंची और धीरे से उन्हें पुकारा, पापा। सनम के बोलने पर वहां खड़ा हर शख्स शॉक्ड हो गया था और शॉक्ड होने के साथ साथ खुश भी था। साइम आज बहुत गौर से सनम को देख रहा था। उसने क्या खोया था? सनम के रूप में आज उसे शिद्दत से अफसोस हो रहा था, मगर वो जानता था वो उसे हासिल कर लेगा। सनम के पापा बोलने पर अजहर साहब ने शॉक्ड अंदाज में निगाह उठा के अपने सामने खड़ी सनम को देखा था। इससे पहले अजहर साहब को छोड़ कहते, सनम उनके सीने से लग के रोते रोते कहने लगी, आई एम सॉरी पापा, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अजहर साहब को तो समझ में इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगा, उनकी बेटी इतनी जल्दी उन्हें माफ़ कर देगी। नहीं मेरा बच्चा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तो तुम्हारा बचपन तुमसे छीना है। बस पापा, पुरानी बातें भूल जाएं। अब किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, ये बहुत है। जैसे ज़यान की दो माएँ हैं, ऐसे मेरी भी हैं। ये बोलकर पहले सनम निम्रा के गले लगी तो एक बार निम्रा बेगम ने फिर उससे माफ़ी मांगी थी। जब शाहजहान के पास गई सनम तो उन्होंने भी उसके आगे हाथ जोड़े, मगर सनम ने फ़ौरन उनके हाथ पकड़कर चूमा और कहा, मामा मुझे इतना गुनहगार मत करें। यह बोलकर सनम उनके गले लगकर फिर रोने लगी थी। इतरत भी उनके गले आके लग गई जब शाहजहान बेगम ने ज़यान की तरफ इशारा किया। वो भी आके इन तीनों के गले लग गया था। आज सबके दिलों से सबके लिए नफरत, बदगुमानी निकल गई थी, मगर साइम बहाज ये सोच सोच कर परेशान था कि वो कैसे सनम से बात करे, उससे माफ़ी मांगे ताकि वो उसे भी एक चांस दे दे। ये सब ही अपने अपने कमरे में थे। अजहर साहब अब ज़्यादातर शाहजहान बेगम के साथ होते थे और निम्रा बेगम को भी अब कोई एतराज़ भी नहीं था। सनम भी अब वही थी, मगर साइम को उसने एक दफ़ा भी नहीं देखा था। हाँ, इतरत चली गई थी क्योंकि उसकी कल दोपहर की इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। शानजे और behzad भी जा चुके थे क्योंकि आशिर के स्कूल में रिज़ल्ट था जो शानजे को लेने जाना था। खुशबू बेगम कमरे में आई तो कुछ परेशान सी थी। वहाज साहब को चाय देते हुए वो कुछ चुप चुप थी। यह बात वहाज साहब से छुप नहीं सकी थी। क्या बात है खुशबू, इतनी चुप चुप क्यों हो? वहाज मैं हीर की तरफ से परेशान हूँ, पता नहीं उसका क्या होगा। वो ज़यान के साथ रहना नहीं चाहती और ज़यान उसका रद्दअमल उसके सामने है। वो हीर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वहाज ने खुशबू को पास बिठाया और कहा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम हीर का मामला अल्लाह पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। बेटा मान जाओ मेरी बात, तुम कैसे करोगे शर्ट चेंज? निम्रा बेगम पिछले 20 मिनट से उसकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो था कि ज़िद पे अड़ा था कि शर्ट वो खुद चेंज करेगा। ये फिर उसकी बीवी उसके काम करेगी और अगर उसने मना किया तो वो खुद करेगा अपने काम, किसी का एहसान नहीं लेगा। ज़यान ये सब इसलिए कर रहा था ताकि हीर उसके पास आए, उससे लड़े, उससे बात करे ताकि उसे मौका मिले पहले जैसा सब ठीक करने का। अपने इस प्लान पे वो साइम को शामिल कर चुका था और अपने पापा और behzad को भी। निम्रा बेगम हार मानती हुई बाहर निकली तो रोने लगी। उन्हें देखकर ज़यान का हाथ प्लास्टर बैग से ज़रा सा हिलने पर ही उसको तकलीफ हो रही थी, मगर वो था कि ज़िद पे अड़ा था। वो अपनी आंसू साफ करते हुए किचन में आई तो हीर से उनका सामना हुआ था। हीर उनकी आंखों में नमी देख चुकी थी, इसलिए फ़ौरन परेशान होकर पूछने लगी, आंटी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं बेटा, रो नहीं तो वो ज़यान, क्या हुआ ज़यान को? हीर का दिल एकदम तेज़ धड़का था। पागल हो गया है, कहता है खुद शर्ट चेंज करूँगा। अब बताओ कैसे कर सकता है खुद से? अभी तो अस्पताल से आया है। मैंने कहा मैं चेंज करा देती हूँ तो गुस्सा करने लगा, कहने लगा ये तो खुद चेंज करेगा या फिर
आगे की बात बोलते हुए निम्रा को थोड़ी सी झिझक हुई थी। या फिर आंटी, क्या बोला उन्होंने? फिर ये कि मेरी बीवी मेरे सारे काम करेगी। निम्रा बेगम के बोलने पर हीर का दिमाग भग से उठ गया था। उसे ज़ोयान पर बहुत गुस्सा आया था, जो बहरहाल उन्होंने निम्रा के सामने जाहिर नहीं किया और खामोशी से किचन से चली गई। किचन से निकलकर सीधा उसका रुख साइम के कमरे की तरफ था। दरवाज़ा नॉक करके उसने अंदर झांका तो साइम कुछ फाइलों को देख रहा था। हीर को देख के उसने फाइलों को बंद किया और कहा, हीर, खैरियत तुम इस वक्त? हाँ भाई, वो असल में, हीर ने बोलकर निम्रा बेगम वाली सारी बात साइम को बता दी। भाई आप जाकर चेंज करवा दें। हीर, मैं गया था, मैंने कहा भी कि मैं रुकता हूँ तेरे पास, तो गुस्से से कहने लगा, मुझे एहसान नहीं चाहिए। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं बादल से कहकर हुंजा भाभी के अस्पताल से कोई वार्ड बॉय रखवा देता हूँ, तो और गुस्सा करने लगा। वहीं निम्रा आंटी वाली बात दोहराई, अगर मेरी बीवी मेरा काम करेगी तो सही है, वरना मैं खुद करूँगा, भले मेरे दिल में कितनी भी तकलीफ हो। साइम बोलकर गौर से हीर का चेहरा देखने लगा, जहाँ फिक्रमंदी के साथ साथ गुस्सा भी था। हीर, एक बात पूछूं? जी भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर जवाब देना। पूछे भाई, तुम आज भी मोहब्बत करती हो ना ज़ोयान से? आज भी अपने शोहर उसे शोहर मानती हो ना अपना? साइम के पूछने पर हैरान हीर थक के वहीं सोफे पर बैठ गई, अपना सर अपने हाथ में गिरा लिया। हीर, इधर देखो मेरी तरफ। साइम ने उसका चेहरा थाम कर ऊपर किया तो वो रो रही थी। हीर, आज भी वो तुम्हारा शोहर है, भले तुम मुझसे गुस्सा हो, उसके धोखे से तुम्हारा दिल टूटा है, मगर यकीन जानो वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। एक बार उसे मौका देकर तो देखो। अरे वो बहुत तकलीफ में है, मोहब्बत के नाते ना सही, शोहर होने के नाते उसकी खिदमत कर लो। मैं जानता हूँ उसे बहुत ज़िद्दी है वो। अगर तुम नहीं गई तो वो गुस्से में शर्ट चेंज करेगा और अपने स्टिचेस भी ख़राब कर लेगा। ही ने अपने आंसू साफ किए और खड़े होकर कहा, मोहब्बत का गला अपने हाथों से घोटा है ज़ोयान ने। भाई, हाँ, मैं फिर भी जाऊँगी, क्योंकि आज भी उसके निकाह में हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि अगर मेरे बाद दूसरे सजदे का हुक्म होता तो शोहर को होता। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उनकी खिदमत करूँगी, जब तक वो सही नहीं हो जाते। रहूँगी उनके साथ, करूँगी सारे काम। नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़े मुझे, मगर मैं अब कभी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकूँगी। इतना बोलकर हीर कमरे से निकली तो साइम ने अपनी जेब में रखा हुआ मोबाइल अपने कान से लगाया, जिसमें ज़ोयान की कॉल लगी हुई थी, जो साइम ने ज़ोयान से कहने पर की थी। ज़ोयान ने कहा, जैसे हीर तेरे पास आए तो मुझे कॉल लगाकर मोबाइल जेब में डाल लेना, ताकि वो हीर की बातें सुन सके। सुन लिया तूने? साइम के कहने पर ज़ोयान मुस्कुराया और कहा, एक बार मेरे पास आने दे उसे साइम। इतना यकीन है मुझे खुद पे कि मैं अपनी मोहब्बत मुझे खुद पे और अपनी मोहब्बत पे कि दोबारा उसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा। हीर ज़ोयान के कमरे के पास खड़ी थी। अंदर जाने के लिए उसके पैर बहुत भारी हो रहे थे, मगर उसे करना था ये सब। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो ज़ोयान अलमारी में अपनी शर्ट निकाल के खड़ा था। हीर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो ज़ोयान ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। लाइट और ऑरेंज और येलो कलर के सूट में बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए उसे ही देख रही थी। ज़ोयान लम्हा भर के लिए उसे देख के साकिन रह गया था। हीर खामोशी से चलते उस तक आई और उसके हाथ से शर्ट लेके कहा, आप बैठ जाए, मैं चेंज करवा देती हूँ। हीर की निगाहें नीची थी, जब भी वो ज़ोयान के चेहरे की मुस्कुराहट ना देख सकी थी। ज़ोयान खामोशी से जाके बेड पे बैठ गया। हीर उस तक आई, बड़े आराम से उसने प्लास्टर बैग में से उसका फोल्ड हुआ हाथ बाहर निकाला और निगाहें नीचे करके शर्ट की बटन खोलने लगी। हीर ज़ोयान के बेहद करीब थी, इतने ही कि हीर की सांसों की गर्माहट अपने सीने पर महसूस कर रहा था। हीर ने उसके दाएं हाथ से उसकी आस्तीन बाहर निकाली, दूसरी निकालने लगी जब ज़ोयान थोड़ा आगे हुआ और उसके लब खुद पर झुकी हीर की गर्दन से टकराए थे। पल भर के लिए हीर के हाथ थम गए थे। उसे लगा उसके पूरे जिस्म में करंट सा लगा। उसने तेज़ी से दूसरी आस्तीन बाहर निकाली और फौरन ज़ोयान से थोड़े फासले पे हुई थी। हीर का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था और ज़ोयान का दिल चाहे कि वो उसके इस वक्त सीने से लग जाए। बिना शर्ट के ज़ोयान का जिस्म जो काफ़ी कसरती था, हालांकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी, फिर भी उसके सीने पे बाल थे। हीर उसका जिस्म देखकर निगाहें चुराने लगी। उसने मुकम्मल तौर पर ज़ोयान से निगाहें मोड़ ली और उसे ऐसा करते हुए देखकर ज़ोयान को थोड़ा गुस्सा आया और उसने दिल में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैर के पास बैठी है। थोड़ा सा साफ कर दो सीना मेरा, गीले कपड़े से दवाइयों की बदबू आ रही है, और ड्रेसिंग कर दो यहाँ की। ज़ोयान ने अपनी जख्मी दिल पर उंगली रखते हुए कहा था। हीर ने एक नज़र उसके दिल के मकाम पर डाली जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके सीने पर से पट्टी हटाने की कोशिश करने लगी।
ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو زیان اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ پٹی ہٹاتے ہی زیان نے تکلیف کی وجہ سے ہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیر اندازہ لگا سکتی تھی اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹانکوں کی 4-5 لائنز تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ نگاہیں نیچے کر کے زیان کے ٹانکوں پر بولی پولیفکس لگانے لگی، مگر ہیر کا ہاتھ دور پڑ رہا تھا اور تھوڑی اور زیان کے قریب آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جسے دیکھ کر زیان نے ایک ہاتھ بڑھایا کر جیسے ہی اس کے آنسو کو صاف کرنا چاہا، ہیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ زیان نے دوبارہ ایسا نہیں کیا کیونکہ اسے پتا تھا ابھی وہ غصے میں ہے۔ ہیر نے زیان کی ساری دوائیاں پڑھی۔ کھانا تو وہ کھا چکا تھا، اس لیے تھوڑی دیر تک زخم کو کھلا چھوڑا اور اسے دوائیاں دیں۔ اس کے بعد اس کے زخم پر ڈریسنگ کر کے ایک رومال گیلا کر کے لائی اور اس کا بدن صاف کیا۔ ہلکی سی شرٹ پہنا کے اس نے زیان کے اوپر پرفیوم لگایا۔ زیان کے لب بہت مشکل سے ہنسی روک رہے تھے۔ ہیر اس کو ایسے تیار کر رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ سب کام کر کے ہیر جیسے کمرے سے جانے لگی، زیان نے آواز دے کر کہا، اگر مجھے رات میں پیاس لگی یا کچھ چاہیے ہوا تو؟ ہیر پربٹ کر کے رکی اور پھر کمرے سے چلی گئی۔ زیان نے ایک آس بھری نظر دروازے پر ڈالی اور گردن پیچھے کر کے آنکھیں مون لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، جس کی آواز پر زیان نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ہیر کو دوبارہ کمرے میں آتا دیکھ کر زیان کے لب کھل کے مسکرائے تھے۔ ہیر کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ ہیر نے زیان کی طرف پانی کا جگ رکھا اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہیر واش روم سے نکلی تو اس کا ڈریس چینج تھا، ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ زیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ کوئی گڑیا لگ رہی تھی، چھوٹی سی پنک ٹراؤزر اور شرٹ میں۔ ہیر نے مکمل طور پر زیان کو اگنور کیا ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو جوڑا کھولا۔ اس کے کھلتے ہی ہیر کے لمبے بال اس کی کمر پر چھا گئے تھے۔ زیان کا دل چاہا وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے، مگر افسوس وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا۔ ہیر نے بالوں میں برش کیا، بیڈ کے اوپر آ کے وہاں سے تکیہ اٹھایا اور چادر اٹھائی، اور جیسے ہی صوفے پر جانے لگی جب زیان نے کہا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں چھو سکتا ہوں؟ آپ مجھے کسی حالت میں بھی چھو نہیں سکتے۔ ہیر کے دوبدو جواب پر زیان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، تو پھر خود پر بھروسہ نہیں جو صوفے پہ سونے جا رہی ہو؟ زیان نے جان بوجھ کر ایسے بات کی تاکہ ہیر غصے میں اس کے برابر میں آ کے لیٹے، اور وہی ہوا۔ ہیر نے غصے میں زیان کو گھورا اور خاموشی سے زیان کے برابر ذرا فاصلے پر کروٹ سے لیٹ گئی۔ زیان کی نظر اس کی پشت پر تھی، اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور وجہ تھی زخم پہ اٹھتا پین۔ زیان نے کافی سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ مجبوراً اسے کھڑے ہو کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ہیر جو مکمل سوئی نہیں تھی، آنکھیں کھول کر زیان کو ادھر ادھر دیکھنے لگی جو ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہیر ایک دم اٹھ کر بیٹھ کر زیان سے پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ آدھی رات کو ایسے کمروں میں جنوں کی طرح گھومے گی تو مجھے کیا خاک نیند آئے گی؟ ہیر نے اس کے روبرو آ کر کہا تھا۔ زیان نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، میری تکلیف میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سو جاؤ۔ بڑی جلدی خیال آ گیا اس چیز کا، ہیر نے بہت آہستہ سے کہا تھا، مگر زیان سن چکا تھا۔ تو تو گیا نا، پشیمان تو ہوں نا اپنی غلطی پر، بھگت تو رہا ہوں نا اب۔ یہ بولتے ہوئے زیان کافی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ہیر دیکھ سکتی تھی کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہیر نے اپنے بال باندھے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ لیٹتے میں کوئی دیکھتی ہوں پین کلر۔ ہیر نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، مگر زیان ابھی تک اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو ہیر نے تھاما تھا۔ ہیر نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن پڑھ کے ایک گولی زیان کو دی تھی۔ سر درد کی بھی دے دو، بہت درد ہو رہا ہے، زیان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ سر درد کی گولی کا مجھے اندازہ نہیں، اور ابھی آپ کو کوئی اور میڈیسن نہیں دے سکتی۔ لیٹ جائے، میں دبا دیتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، تم خواہ میں پریشان ہوگی۔ یہ بات یہاں زخم دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی، ہیر نے اس کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زیان نے بھی اس کی بات پر کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ ہیر اس کے بے حد قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ زیان بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور ہیر اس کے ایسے دیکھنے سے نروس ہو رہی تھی۔ جب زیان نے دیکھا وہ کافی نروس ہو رہی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے ایک سکون سا اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا، سر میں بھی آرام آنا شروع ہو گیا تھا۔ 10-15 منٹ میں ہی زیان سو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سیدھی طرف زیان کو بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی نیند میں بوجھل آنکھیں کھول کے دیکھا، ہیر بالکل اسے لگ کر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زیان کے چہرے کے کافی قریب تھا، ایک ہاتھ سے اس نے زیان کی شرٹ کو تھاما ہوا تھا۔ زیان نے دل سے دعا کی کہ ہیر اس کے ایسے ہی قریب رہے ہمیشہ۔ زیان کی نظر ہیر کے لبوں پر گئی تھی۔ ایک نظر میں پیوست ہونے کے بعد
ایک دوسرے میں پیوست ہونے کے باوجود وہ زیان کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زیان نے اپنا تھوڑا سا سر تھوڑا اور ہیر کے قریب کیا اور بہت آرام سے اس کے لبوں کو چوم لیا، کبھی اوپر کا ہونٹ چومتا کبھی نیچے کا۔ ہیر شاید تھکی تھی جبھی اس کی نیند میں خلل نہیں پڑا۔ زیان نے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے اور اس کے بالوں میں وہ چھپا کے سو گیا۔ ماشاءاللہ عاشر میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے سارے سبجیکٹ میں۔ عاشر کی ٹیچر مسلسل عاشر کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کو اسکول میں تقریباً سبھی شانزے کو غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے عاشر کی عمر کے حساب سے شانزے ابھی چھوٹی تھی اس کی ماں کے درجے کے لحاظ سے، مگر یہ بات اسکول والے بول نہیں سکتے تھے۔ آپ تو کہیں سے بھی عاشر کی ماما نہیں لگتی، کیونکہ بہزاد راجپوت سے شانزے کی شادی پورے شہر سے تو کیا پورے ملک سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ رزلٹ لے کر شانزے باہر نکلی جب عاشر نے کسی کو پکارا تھا، ماما۔ عاشر کے مکالمے پر شانزے جو گاڑی کا لاک کھول رہی تھی مسکراتے ہوئے پلٹی، مگر اس کو یہ دیکھ کے کافی شوق لگا کہ عاشر نے اس سے نہیں بلکہ ان کے ذرا فاصلے پر کھڑی ایک عورت کو ماما کہا تھا۔ عاشر دوڑتا ہوا لبنہ کے گلے لگ گیا تھا۔ عاشر کے اس امر پر شانزے کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی تھی۔ میرا بیٹا، میری جان، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں ماما، عاشر نے لبنہ کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ لبنہ گلے عاشر کے لگی تھی مگر بڑے غور غور سے شانزے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ بہزاد کی چوائس کافی خراب ہو گئی ہے، لبنہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر اوپر سے نیچے تک شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈارک پرپل کلر کے عاصم جوفا کے ڈیزائنر قمیص شلوار میں سمپل سے خود سے پہنے اونچی سی پونی ٹیل بنائے بنا میک اپ سے پاک شانزے کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانزے نے اس کی بات کا برا مناتے بنا کہا، ہم کہہ سکتی ہیں آپ، لیکن بہزاد کی چوائس پہلے خراب تھی، اب نہیں، جبھی تو آپ کا انتخاب کیا تھا۔ شانزے کے دو بدو جواب دینے پر لبنہ کے چہرے کی طنزیہ مسکراہٹ پل پل کے لیے غائب ہوئی تھی۔ عاشر میرا بیٹا ہے اور میں اسے تم سے چھین کے رہوں گی، بس یہی آپ اس بچے کی بدقسمتی ہے کہ تم جیسی عورت اس کی ماں ہے جس نے اپنے جسمانی ہوس پورا کرنے کے لیے پیسوں کے لالچ میں ایک بے پناہ محبت کرنے والے شوہر کی عزت کو داغدار کیا۔ اپنی یار کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے ہوئے اس بار بھی۔ اس سے پہلے شانزے اپنی بات پوری کرتی، لبنہ نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ شانزے نے وہی ہاتھ درمیان میں روک کر دوسرے ہاتھ سے لبنہ کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، نہ لبنہ آنٹی کہنے پر لبنہ نے غصے میں شانزے سے اپنا منہ چھڑوانا چاہا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا، شاید آپ میں پورا نام نہیں جانتی۔ شانزے بہزاد راجپوت ہوں میں بہزاد اور عاشر کے لیے اپنی جان دے بھی سکتی ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں۔ یہ بولتے ہوئے شانزے نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا منہ بھی چھوڑا اور کہا، اچھے سے جانتی ہوں میں کیوں تمہیں اچانک اپنے بیٹے سے محبت جاگ گئی ہے، مگر اس بار تم عاشر کو بہزاد سے چھین کر نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، ایک موبائل فون دینے سے تم عاشر کو تو ماما کے جھوٹے جال میں پھنسا سکتی ہو، مگر اسے چھین نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر شانزے نے عاشر کا ہاتھ تھاما اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلی گئی تھی۔ بہزاد جس نے شانزے کو کال کی تھی، جو شانزے نے تو پک کر لی تھی مگر بات نہیں کر پائے اور یہ بھول گئی کہ بہزاد کال پر ہے۔ اس لیے بہزاد نے لبنہ اور اس کے درمیان کی ساری گفتگو سن کر مسکراتے ہوئے کہا، میری پٹاکا۔ فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ کر ہیر نے پاس جا کے زیان کو دیکھا جو سویا ہوا تھا۔ ایسا ہیر کو لگا۔ ہیر نے جھک کر اس پہ ہلکی سی پھونک ماری اور خاموشی سے گیٹ کھول کر باہر جانے لگی۔ دروازہ بند ہوتے ہی زیان کی آنکھیں کھلیں اور اس کے لب مسکرائے تھے۔ کل کی رات اس کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ ہیر نے جس طرح اس کا خیال رکھا تھا، زیان کو بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہیر کو تکلیف پہنچا چکا تھا، مگر اب وہ ہیر کو اتنی محبت اور عزت دینا چاہتا تھا کہ وہ زیان کی دی گئی تکلیف دل سے بھلا دے۔ ہیر زیان کے کمرے سے نکلی تو اس کا سامنا شاہجہان سے ہوا، جو زیان کو دیکھنے آ رہی تھی۔ نمرا کی تھوڑی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے وہ آئی تھی، مگر ہیر کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر جہاں انہیں دیکھ کے حیرت تھی، وہاں خوشی بھی ہوئی، مگر ہیر شاہجہان بیگم کو دیکھ کے کافی گھبرا گئی تھی اور ساتھ میں نروس بھی ہوئی تھی۔ شاہجہان بیگم نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جانتی ہو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا ہیر بیٹا، خاص کر اس شخص کو جس نے آپ سے سب سے زیادہ محبت کی ہو اور وہی آپ کی ہر تکلیف کی وجہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں اللہ اور زیان کو ایک ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک موقع اسے دے کے تم نے ثابت کر دیا کہ نسل کے ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش میں ماں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ یہ بول کر شاہجہان بیگم کمرے میں جانے کے بجائے وہاں سے
چلی گئی اور ہیر نے کچن کا رخ کیا۔ گھر میں سب کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے سب اٹھ گئے تھے۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے، جس میں صنم بھی شامل تھی، مگر ہیر نے ایک ناشتے کی ٹرے تیار کی اور اوپر جانے لگی۔ ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص بہت غور سے منظر دیکھ رہا تھا۔ سبھی خوش تھے۔ اظہر صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ زویان اور ہیر الگ نہ ہوں۔ سائم بھی خوش تھا ہیر اور زویان کے لیے، مگر صنم کی زبان میں کھجلی ہوئی اور اس نے اوپر جاتی ہوئی ہیر کو آواز دیتے ہوئے کہا، بھابھی جان۔ صنم کے ایسے پکارنے پر ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص مسکرانے لگا۔ سائم بھی صنم کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی نان صاحبہ، کہیں۔ ہیر نے بھی اس سے اسی ٹون میں جواب دیا تھا۔ وہ اصل میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ میرے بھائی کی خدمت سے فری ہو تو میرے ساتھ ذرا نہال کے گھر تک چلتی۔ صنم نے کافی مسکرا کے نہال کا نام لیا تھا، اور جو وہاں پہ بیٹھے کسی نفوس نے نوٹ کیا تھا۔ یہ نہ کیا ہو، کسی اور نفوس نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، سائم نے ضرور نوٹ کیا تھا۔ جی نہیں، ان کی ذمہ داری آپ پہ ہے اور آپ ہی انہیں اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہیں، لہٰذا مجھے بخشیں۔ یہ کہہ کر تقریباً بھاگتے والے انداز میں ہیر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہیر کی اس حرکت پہ ایک بار پھر سب کا کہکہا گونجا تھا، مگر سائم کے حلق سے ناشتہ اترنا مشکل تھا۔ ہیر کمرے میں ناشتہ لے کے پہنچی تو زویان اٹھ چکا تھا۔ ہیر نے اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی اور ٹاول گیلا کر کے اس کے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ منہ دھو چکا ہے اور برش بھی کر چکا ہے۔ ہیر نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، جبکہ اس کا سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا۔ زویان نے ایک دم اس سے پوچھا، تم نے کیا ناشتہ؟ نہیں، ابھی موڈ نہیں۔ زویان ہیر کی بات پر خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ زویان نے پاس رکھا چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا کر تھوڑی سی چائے پی اور پھر وہی کپ ہیر کی طرف بڑھا دیا۔ میرے ساتھ کر لو ناشتہ۔ نہیں، ہیر نے خاموشی سے نگاہیں جھکا کر کہا اور زویان کے لیے سلائس کا لقمہ توڑنے لگی۔ ہیر، ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ نہیں، ٹھیک ہے پھر لے جاؤ، مجھے بھی نہیں کرنا۔ ہر بات پہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لو چائے پیو۔ سہان نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا اور اس کی بات اگنور کی۔ میں نہیں پی رہی، دل پہ ماری ہے گولی، میں نے کوڑ نہیں مجھے جو میرا جھوٹا نہیں کھا سکتی۔ ہر بات میں بکواس کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آنٹی اور انکل کا خیال نہیں آپ کو؟ تو پھر ناشتہ کرو میرے ساتھ، جب اتنا کر رہی ہو میرے لیے تو مت دلاؤ مجھے ضد۔ ہیر نے اس کے ہاتھ سے خاموشی سے چائے کا کپ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ زویان نے مسکراتے ہوئے بہت دھیرے سے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ ایسا کرنے پر ہیر پیچھے نہیں ہوئی تھی، مگر غصے میں اپنا ماتھا ضرور صاف کیا تھا، اور ہیر کی اس حرکت پر زویان نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اچھے کام دھندے پر لگایا ہے تو نے، نہانا تجھے ہے اور تیری ڈھیلی ڈھالی شرٹس میں لاؤں؟ سائم کو پچھلے آدھے گھنٹے سے لکی ون میں مال میں گھوم رہا تھا زویان کے کہنے پر۔ اب وہ چڑھنے لگا تھا۔ ہاں ہاں بھئی صحیح ہے، ایک کام بولا ہے سائم بھائی آپ کو، اور وہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا۔ مجبور ہوں، میں زیادہ چل نہیں سکتا، ورنہ میں خود ڈھونڈ لیتا اپنی شرٹس۔ اچھا زیادہ ڈرامے نہیں کرو، ڈھونڈ رہا ہوں، جو ملے نہ خاموشی سے پہن لینا۔ ہاں بس کلر اچھے لانا، بھٹو والے کلر مت لانا۔ زویان کی فرمائش پر سائم کو تو مانو خون ہی کھول گیا تھا۔ اس نے تب کر زویان سے کہا، زویان کوئی 9 مہینے والی پریگننٹ عورت ہے جو تیرے لیے ڈھیلی ڈھالی شرٹ ڈھونڈوں، اوپر سے کلر بھی اچھے۔ لا حول ولا قوت، وہ تو آپ کی بیوی ہوگی، میری بیوی ہوگی۔ زویان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے سائم سے یہ بات کہی اور تصور میں اس کا چہرہ لاتے ہوئے اپنی ہنسی روکنے لگا۔ سائم نے ایک بار پھر ڈانٹ پیس کر کہا، کوئی بہت ہی بیہودہ بے شرم انسان ہے آپ، مجھے دلی ہمدردی ہو رہی ہے اپنی بہن سے۔ فون رکھ اب۔ آئے ہائے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جگہ گرم حلوے کھانے کے بعد آج سائم بھائی کو ٹھنڈا حلوہ چاہیے۔ زویان کے ٹونٹ کرنے پر اس سے پہلے کہ سائم کوئی جواب دیتا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لب تھم گئے تھے۔ ہیلو سائم بھائی، لگتا ہے کال کاٹ دی۔ زویان نے خود سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے کال کٹ کر دی تھی۔ تم آئے تو آیا مجھے یاد، گلی میں آج چاند نکلا۔ بازل موبائل پر گنگناتا ہوا لانچ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت حسین مسکراہٹ تھی جو ہنزا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بازل اس بات سے بے خبر ہرگز نہیں تھا کہ ہنزا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہے، مگر اسے جان بوجھ کے دیکھ کے بھی اندیکھی کر رہا تھا۔ اف نوشی، تمہاری آواز بہت حسین ہے اور واقعی میں تم سے گانوں کی کمپٹیشن میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ واقعی میں نے دل میں گھر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں نہیں آ جاتی تو جانے میرا کیا ہوتا۔
ہاں ہاں میرے جانو، چلے گے نا تم جہاں بولو، بازل اپنی دھن میں بولی جا رہا تھا اور ادھر ہنزا کا وہاں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی دروازہ زور سے بند کرتے ہی بازل کے لب کھل کے مسکرائے تھے اور اس نے فون پر موجود نوشی سے کہا تھا، کام ہو گیا نوشی، بس آخری کیل اس تابوت میں ٹھوکنی ہے۔ آج میں گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف بازل اور ہنزا تھے۔ عطرت اور ندا بیگم تو چلی گئی تھی اور باقی سب گاؤں کی طرف گئے تھے اور کل آنا تھا، کسی کی شادی تھی وہاں۔ ہنزا نے کمرے میں آ کر غصے میں اپنی پرفیوم کی بوتل توڑ دی، مگر یہی تو وہ چاہتی تھی کہ بازل اسے چھوڑ دے، پھر اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ہنزا جس نے آج چھٹی کی تھی، تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ یار اس میں ڈائمنڈ بہت چھوٹا ہے نا، نہال نے رنگ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صنم اور نہال جیولری شاپ میں رنگ پسند کر رہے تھے اور سائم ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ مگر نہال، یہ بہت اچھی ہے۔ صنم نے اس رنگ کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پسند ہے؟ ہاں بہت، صنم نے کہتے ہی نہال کے کہنے پر نہال نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ میں موجود رنگ اس کی فنگر میں ڈال دی تھی۔ سائم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا نظر آنے لگا اور وجہ تھی اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ایک دم اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑے نہال کو، جسے دیکھ کر صنم کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑے نہال کو، جسے دیکھ کر سائم کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ سائم نے اپنے آنسو صاف کیے اور جیسے تیسے سویان کی شرٹس لے کے مال سے نکل گیا۔ سویان کے ٹانکے اب کھل چکے تھے۔ آج اسے نہانا تھا، جب بھی اس نے ڈھیلی سی شرٹ سائم سے منگوائی تھی تاکہ زخم پہ ٹچ نہ ہو۔ سویان کو ٹانکے کھلواتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی تھی اور اس بات کا اندازہ ہیر کو اس بات سے ہوا تھا کہ اس نے بہت طاقت سے ہیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ہیر کا دل شاید اب پگھلنے لگا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ زیان کے ساتھ اسی کے کمرے میں تھی اور جب تک وہ اس کے کمرے میں رہتی زیان اسے اپنی نگاہوں میں رکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ہیر زیان کا کھانا بنانے گئی تھی جب سائم اس کے کمرے میں شرٹس دینے آیا تھا۔ ابھی فی الحال مجھے یہی ملی ہے، بعد میں اور لا دوں گا۔ سائم نیچے نگاہیں کر کے شرٹس رکھ کے جانے لگا جب زیان نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سائم بھائی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے کام ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ سائم اپنا ہاتھ چھڑا کر دوبارہ جانے لگا جب ایک بار پھر زیان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ادھر دیکھے میری طرف، کیا ہوا ہے؟ زیان کے پوچھنے پر سائم نے مال میں نہال اور صنم کا آنکھوں دیکھا منظر اسے بتا دیا تھا۔ زیان دیکھ سکتا تھا سائم کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آنے لگے تھے۔ سائم بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے آج سچ سچ۔ ہاں پوچھو۔ محبت کرتے ہیں صنم سے؟ یہ سوال تم پوچھ رہے ہو جو سب جانتے ہو؟ مجھے جاننا ہے، آپ کو محبت ہے صنم سے، اسے شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں؟ ہاں محبت نہیں، عشق کرنے لگا ہوں اس سے، نہیں جی سکتا اس کے بنا، نہ اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا ہوں۔ تو پھر جائیں آج اسے بتائیں آپ سے غلطی ہو گئی، منائیں اسے، بتائیں آپ اسے کہ محبت نہیں عشق کرنے لگے ہیں۔ مگر وہ نہال کے ساتھ ابھی رنگ انگلی میں پہنی ہے، نکاح نامے پر سائن نہیں کیا۔ آج گھر میں خالی میں اور آپ، ہیر اور صنم ہیں۔ سب گھر والے بازل کی فیملی کے ساتھ کسی گاؤں میں گئے ہیں جو ریلیف ہے دونوں فیملی کے لیے۔ وہاں بازل بھی آج اپنا معاملہ کلیئر کرنے والا ہے اور آج میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ آج اس قصے کو فائنل کر دیں بھائی، یقین سے تو مانگے تو دعا بھی تقدیر بدل دیتی ہے، پھر تو یہ صنم کا دل ہے۔ جائیں۔ ہارون اپنی ہی دھن میں ہاسپٹل میں داخل ہوا مگر سامنے ہی ہنزا کو دیکھ کر پر بھل کے اس کے پاؤں تھم گئے تھے۔ وہ شوق نظروں سے ہنزا کو دیکھنے لگا جو دوسرے ڈاکٹر سے ڈسکشن کر رہی تھی۔ ہنزا بھی ہارون کا حیران ہونا دیکھ چکی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر سے ایکسکیوز کر کے وہ ہارون تک آئی اور کہا، آتے آتے رک کیوں گئے تم؟ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو مجھے دیکھ کے؟ کیا سین نکل آئے ہیں میرے؟ کیا ہوا میں غائب ہو کر تم یہاں آئی ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یار ابھی میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پیزا پوائنٹ پر چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے فرینڈز کی سالگرہ کی پارٹی تھی تو وہاں میں نے۔ ہارون کچھ سوچتے ہوئے ایک دم چپ ہو گیا اور ہنزا سے پوچھنے لگا، تم کب آئی ہاسپٹل؟ مجھے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ہارون کیا ہوا ہے؟ جب سے آئے ہو پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ وہ ہارٹ پیشنٹ کی ای سی جی
ہارون اس کے سوال کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگا جب ہنزا نے ایک دم اس کا رستہ روکا اور کہا، پیزا پوائنٹ میں کیا دیکھا ہے تم نے ہارون؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ بھول جانا ہم کبھی دوست تھے۔ ہارون نے دوبارہ اس سے ٹالنا چاہا مگر ہنزا ضد میں قائم رہی تو ہارون نے اسے اپنے کیبن میں لایا اور کہا، دیکھو ہنزا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو مگر تم بازل بھائی سے لڑنا نہیں۔ اگر تم نے گول گول بات کی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگا میں نے بازل بھائی کو پیزا پوائنٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، کافی کلوز بیٹھے تھے دونوں۔ میں سمجھا شاید تم ہوگی، جبھی ڈسٹرب نہیں کیا، مگر ہو سکتا ہے ہنزا میرا وہم ہو۔ نہیں ہارون، تمہارا وہم نہیں ہے، وہ بازل ہی ہوگا۔ تم اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ بازل بھائی تھے؟ وہ تم سے بچپن سے محبت کرتے ہیں نا، تم ان کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی ہو۔ تم نے ہی تو مجھے سب بتایا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی لڑکی اس کی دوست نہیں ہے، تو پھر یہ سب؟ مجھے بتاؤ ہنزا، کیا چل رہا ہے سب؟ ہارون کا پوچھنا تھا کہ ہنزا نے بے آواز رونے لگی اور پھر اس نے بازل کی حرکت سے لے کے نکاح کے بعد اپنا بازل کے ساتھ رویہ، بازل کی بار بار معافی مانگنا، سب بتا دیا۔ تم شاید پہلی لڑکی ہو ہنزا جس نے اپنی محبت کو اپنی انا کی وجہ سے اتنا تھکا دیا کہ اس نے کسی اور کے ساتھ میں ہی سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہارون کی بات پر ہنزا نے ایک پرشکوہ نگاہ ہارون پر ڈال کے کہا، تم بھی مجھے غلط بول رہے ہو۔ نہیں ہنزا، میں مانتا ہوں کہ بازل بھائی کا طریقہ غلط تھا، مگر انہوں نے یہ سب تمہاری قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بس تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد تم سے معافی بھی مانگی اور روئی بھی۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کو پانے کے لیے کوئی مرد روئے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہارون کے کہنے پر ہنزا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ محبت کرتی ہو بھائی بازل بھائی سے؟ ہنزا نے کسی معصوم بچی کی طرح گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ تو جاؤ بتاؤ انہیں کہ تم بھی غصے میں تھی مگر ان سے بہت محبت کرتی ہو۔ ہنزا بتاؤ انہیں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں کیسے نہلاؤں آپ کو؟ آپ خود نہائے جا کے۔ یار میرا ہاتھ اوپر نہیں اٹھے گا، سر دھونے کے لیے آج ہی تو ٹانکے کھلوا کے آیا ہوں، شیمپو کیسے کروں گا بالوں میں؟ زیان کی بات پر ہیر نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، اتنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں صرف آپ کے شیمپو کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اوکے ڈن، زیان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر نے اپنی شرٹ بدلی اور زیان کے پاس واش روم میں گئی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیر ہائٹ میں زیان سے تھوڑی چھوٹی تھی، اس لیے زیان کو شاور کے نیچے بیٹھ کر اپنا سر دھلوانا پڑا۔ ہیر اس کے بالوں کو واش کر کے جانے لگی جب زیان نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور شاور آن کر دیا۔ زیان، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے نہانا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اتنا بول کر زیان نے ہیر کی کمر سے تھام کر اسے خود سے لگایا تھا۔ ہیر کی آنکھیں مسلسل زیان کے چہرے پر تھیں جس کی نگاہیں آج بہت الگ منظر بیان کر رہی تھیں۔ مجھے جانا ہے زیان، اب نہائیں۔ اتنا بول کر ہیر نے اپنے آپ کو زیان سے الگ کرنا چاہا جب زیان نے اسے اور مضبوطی سے تھام کر خود سے لگایا اور کہا، جانتا ہوں ہیر، چاہ کر بھی میں تمہارے دماغ سے یہ بات نہیں نکال سکتا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، مگر میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتا، اس لیے اپنے آپ کو اذیت دی جب تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی۔ معاف کر دو ہیر، ایک موقع دے دو، میں تمہارے سارے زخم بھر دوں گا، بس ایک بار مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھ لو۔ زیان اور ہیر دونوں شاور کے نیچے کھڑے تھے۔ زیان کے ایک دفعہ روکنے پر ہیر نے دوبارہ اسے الگ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ زیان نے جب دیکھا کہ ہیر بالکل خاموش کھڑی ہے اور بس اسے تکے جا رہی ہے، زیان نے بہت آرام سے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بہت بہت چاہتا ہوں ہیر تمہیں۔ اتنا کہہ کر زیان اس کے لبوں پر جھک گیا۔ زیان کے اس عمل پر ہیر پوری طرح لرز گئی تھی۔ زیان کی مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ کبھی وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا، کبھی اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیتا، اس کی کمر پر بار بار ہاتھ رکھ کے وہ اس کے گیلے جسم کو خود سے لگائے جا رہا تھا، اور ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو زیان سے الگ کیوں نہیں کر رہی۔ صنم کو نہال چھوڑنے آیا تھا گھر تک، اور یہ منظر سائم نے اپنی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ صنم نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تو گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ جلانی چاہی، کسی نے اسے کمر سے تھام کے اسے خود سے لگایا تھا۔ اس سے پہلے صنم چیختی، سائم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی گردن کان میں سرگوشی کی تھی، تم صرف میری ہو۔ اتنا کہہ کے سائم نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ اتاری تھی۔ صنم کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حرکت کسی کی ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ صنم کے ایسا کرنے پر سائم نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ صنم نے پہلے کمرے کی لائٹ کھولی تو سامنے سائم کو کھڑے پایا جس کی آنکھیں سورج سے زیادہ سرخ تھیں۔
مجھے تمہاری ذات سے گھن آتی ہے سائم، تمہاری ہونے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ صنم میں معافی مانگتا ہوں اپنے ہر عمل کے لیے، یقین مانو میں نے اس رات کے بعد اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ سائم نے اس کے پاس آ کے اس کا چہرہ تھام کر منت کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ صنم نے اسے دھکا دیا اور کہا، ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، اور یہ اپنی بکواس بند کرو، رنگ دو میری۔ کیوں تمہارے یار نے جو تمہیں اتنی محبت سے پہنائی ہے اس لیے؟ سائم کی بات سن کر صنم نے آگے بڑھ کے غصے میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا، اپنی بکواس بند کرو، کہا نا میں نے۔ کیوں؟ سائم نے آگے بڑھ کے اسے دیوار سے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا نا، میں دھوکے باز تھا۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی نا۔ صنم نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے چاہے جو سائم نے دیوار سے لگائے تھے۔ محبت کا تو تم نے بھی دعویٰ کیا تھا، کیا کیا پھر اس محبت کا؟ کسی اور کی باہوں میں اپنے بستر پہ رون ڈالا اسے؟ صنم نے یہ بات تقریباً چیختے ہوئے کہی تھی۔ میں کہہ تو رہا ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہر رات ہر سجدے میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو صنم، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ۔ یہ کہہ کر سائم نے صنم کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرائے رونے لگا تھا۔ سائم کی اس حرکت پر صنم پل بھر کے لیے سن ہو گئی تھی۔ سائم نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا تھا اور کہا، میں زناکار تھا، سب کچھ تھا، مگر میں نے کبھی تمہارا فائدہ نہیں اٹھایا، وہ تو موقع نہیں ملا تمہیں۔ صنم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، موقع تو بہت دیے تھے تم نے صنم۔ یہ بات بولتے ہی سائم جو ابھی رو رہا تھا اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ جب میں نے تمہارے لبوں کو چوما تھا تو صرف تمہارا چہرہ تھاما تھا، تمہارے جسم پر کہیں ہاتھ نہیں لایا تھا۔ جب تم میری گود میں بیٹھی تو صرف تمہاری کمر سے تھام کر خود سے لگایا تھا، کبھی کچھ اور نہیں۔ مجھے تم سے اب عشق ہونے لگا صنم، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مت تھامو نہال کا ہاتھ۔ سائم کی بات پر صنم نے اسے شاکڈ انداز میں دیکھا تھا۔ نہال کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، آئی سمجھ؟ صنم کا اتنا کہنا تھا کہ سائم نے ایک دم اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھک کے اس کے لبوں کو چوم لیا تھا۔ صنم مسلسل اس کے سینے پر مکے برساتی جا رہی تھی، مگر سائم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سائم نے جب اسے چھوڑا تو صنم کا نچلا ہونٹ بری طرح زخمی تھا۔ تکلیف کے باعث صنم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ مار دوں گا جان سے نہال کو، سنا تم نے؟ تم صرف میری ہو۔ اتنا کہہ کر سائم اسے روتا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔